बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जुमे का दिन होता है। जुमे का दिन क्योंकि अल्लाह का दिन होता है और हम इसमें इस नीयत के साथ आज आपके लिए सानियाँ लेकर आते हैं। वैसे रोज़ लाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला इसका अजर और सवाब हमें भी और हमारे मेहमानों को वसीला बना के आप तक भी ज़रूर पहुँचाएगा। कोविड-19 कोरोना वायरस जो है, इसकी कहने सुनने में आया कि एक सेकंड वेव आ गई है, यानी कि ये दोबारा से अपना सर जो है वो उठा रहा है। इसके ऊपर आज बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम होंगे, लेकिन अभी कुछ देर के बाद डॉक्टर जावेद हयात हमारे साथ हैं जो कि PKLI से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, उनसे भी राय लेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सेकेंड वेव हम कहते हैं कि आ गई, ये सेकेंड वेव से क्या मतलब होता है? जी, वेव तो जिस तरह समुंदर की वेव्स होती हैं कि लहर आई, एक वेव आई और उसके बाद वो नीचे चली जाती है, फिर दोबारा एक और वेव आती है। तो पहली ख़त्म हो गई थी तो दोबारा क्यों आई डॉक्टर साहब? ये जब अगर आप देखें तो समवेयर इन जनवरी फरवरी में भी एक्सपर्ट ये वार्न कर रहे थे कि आपकी एक वेव आएगी जो समर मंथ्स में जाके नीचे चली जाएगी, फिर दोबारा विंटर मंथ्स में ये दोबारा वो आएगी। तो ये तो प्रेडिक्शन इसकी कई महीनों से वो चल रही है। इसका ताल्लुक मौसम से है या उन बदतमीजियों से जो कि हमने किए हैं जलसे, जुलूसों, शादियों और पार्टियों में? क्या वजह? ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मैं आपको अभी एक चीज़ की बताता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक पेशेंट दाखिल हुए हैं जो अमेरिका से आए थे एक शादी अटेंड करने के लिए। अमेरिका से पाकिस्तान आए थे शादी अटेंड करने आते ही उनके शादी अटेंड की, और शादी अटेंड करने के वही जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, एक हफ्ते के अंदर पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। तो सर वैसे उनको भी तो शाबाश दिया आपने कि आप अमेरिका से यहाँ पे सिर्फ शादी इस मौसम में इन हालात में करने आ गए हैं। तो ये तो एग्जाम्पल है जो कमाल बात है, जिसका हम खुद विटनेस हैं कि शादियों के जरिए बहुत फैल रहा है। बहुत से लोगों के जो इंटरेक्शन हो रहा है जिसमें सोशल डिस्टेंस की कब की बात हो रही है, उसका तो सारा एक जनाजा निकाल दिया है, हर किसी ने तबाह कर दिया। डॉक्टर साहब, अब तो हमारी लीडरशिप डॉक्टर साहब नहीं बात करेंगे, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी वो लीडरशिप जो कि अपोजिशन में है या वो अपोजिशन में नहीं है, खुदा के वास्ते लोगों के बच्चों ज़िंदगियों के साथ खेलना, अपने जलसों की कामयाबी के लिए ये सदके ना दे दें लोगों के कि ये फैले। जिस तरह से ये दोबारा वेव आया है, खुदा करे कि पहली वेव की तरह ये भी डाइल्यूट हो जाए, लेकिन आप रिस्क और चांसेस जब इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी हमाकतों और जहालत की वजह से, मेरे ख्याल में ये कायदीन को कम अज़ कम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारी सुनने में आ रही हैं, पता नहीं वो सच हैं या गलत हैं। हम कह रहे हैं, अभी सुनने में बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब अब जो सेकेंड वेव आई है वो कोविड-19 ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, यानी कि उसने अपनी हैत बदल ली है। तो अब वो उस तरह का नहीं है जैसे पहली दफ़ा का था, तो इसलिए सिम्टम्स भी मुख्तलिफ हैं इस दफ़ा। पहली बात तो ये है कि अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि जो म्यूटेशन हुई है वो इतनी फंक्शनल थी जिसकी वजह से कोविड जो सार्स कोवी वायरस था उसने कोई अपनी हैबत बदल ली है। कोई ऐसा एविडेंस बिल्कुल नहीं है। म्यूटेशंस होती हैं, बहुत सी म्यूटेशन होती है, वायरस करता है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती, लेकिन वो कारआमद नहीं होती कि जिसकी वजह से कोई इतने क्लिनिकली जो जैसे कह सकते हैं आप तब्दीली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी तक जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके सिम्टम्स वही हैं जो पिछली दफ़ा में थे? जी हाँ, बिल्कुल वही सिम्टम्स हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं टेक्स्ट बुक पिक्चर वही है। ठीक है, जैसे कहनी बाय द बुक, किताब में ऐसे ही लिखा था, रेड बुक में यही था, उसी तरह के सिम्टम्स हैं। उसका रेप्लिका आपको एक दोबारा आ रहा है, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है और उसके बाद सांस की तकलीफ जो है वो जारी है। डॉक्टर साहब, क्या हमने इस सारे तजर्बे में जो पिछला तजर्बा निकाला हमने, क्या हमने इसमें पिछली दफ़ा बहुत सी ऐसी अफवाहें थी कि ये खाएं, ये दवाई होनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो निवाक्विन का आ गया था, क्लोरोक्विन का और इस तरह की बहुत सी मेडिसिन का, क्या हमने उससे कुछ सीखा है? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं सीखा। हमें आज भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले वक्त कर रहे थे। देखें, इसका 1 साल का अब तजर्बा है, पूरी दुनिया का तजर्बा, करोड़ों लोग इसके इफेक्ट हुए हैं, हज़ारों लाखों डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, इन्होंने सीखा है। हमारे यहाँ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम आज भी वही इलाज कर रहे हैं जो कि शुरू में का। इसकी बड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनका नाम लेके
WHO نے یہ کہا کہ یہ دوائی کارآمد نہیں ہے. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے, جو اتھارٹی ہے, انہوں نے باقاعدہ کہ یہ دوائیاں بالکل کارآمد نہیں ہیں, ان کو استعمال نہ کریں. ٹھیک. ہمارے ہاں شروع میں آپ کو یاد ہوگا کلوروکوئن, ہائیڈروکسی کلوروکوئن کا بہت شور مچا تھا. ڈاکٹر صاحب مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی, بلیک ہو گئی تھی, بلیک ہو رہی تھی. پھر ایک وقت آئے کہ پلازما لوگوں نے جا کے بلیک کیا, پلازما بیچا. پھر ایک دور آیا کہ الٹیمرا کے اتنے لاکھوں میں اس کے بلیک ہوتے رہے, وہ ملتا رہا. اور آج کل ایک نیا دور ہے جس میں ہے وہ اینٹی وائرل ڈرگ ہے, اس کے بارے میں بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ٹنوں کے حساب سے دوائیاں استعمال ہیں, جس پہ ایزیتھرومائسین ہے, مختلف آل کائنڈ آف وائٹامنس جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, زنک پلائی جا رہی ہے. آسس کا کون کس کا ایک پرسکرپشن جو بہت ہمارے جو کامن چل رہی ہے اس میں 10 دوائیاں ہوتی ہیں, ساری لے لو. لیکن آج اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ جی کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو اس کے لیے پرسائز ہو. اس کا مطلب ہم اس بیماری کے اندر بھی جو امیر پہلے ہی بہت لوگ تھے ان کو اور امیر بنا رہے ہیں, ان کی مارکیٹ کو بڑا کر کے. جاوید صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جاوید اکرم صاحب. جاوید صاحب بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ ہیں. جاوید صاحب, آپ مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب کووڈ جو تھا وہ اپنی بڑی ہائپ اور پیک پہ تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ چوہوں کے اوپر پاکستان جو ہے, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ تجربوں تک پہنچ چکی ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں شاید پاکستان, امریکہ, چائنا, رشیا کی طرح شاید پاکستان بھی ویکسین بنانے میں کولیبوریشن کے ساتھ یا انڈیپینڈنٹلی کامیاب ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, بڑھ چکے ہیں, یا ہم نے ارادہ ترک کر دیا؟ بہت شکریہ. دیکھیں بالکل بڑھ رہے ہیں اور حد تک بڑھ بھی چکے ہیں. دیکھیں کئی قسم کی ویکسینز ہیں. جس ویکسین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی فلنڈرز یونیورسٹی آسٹریلیا کے ساتھ ہمارا ایک اشتراک ہے, جو انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے. تو وہ تو ابھی ہم کر رہے ہیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ذریعے. لیکن مین وائل ہم ایک اور ویکسین ہے کینسینو کی, جس پہ ہم فیز 3 ٹرائل کر رہے ہیں, 3B, جو کہ ایک آخری سٹیج ہوتی ہے. اس کے بعد یہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, اور اس میں تقریباً 3,500 والنٹیئرز کا ہو چکا ہے ٹرائل. اور الحمدللہ اس میں سیفٹی بھی کافی حد تک اسٹیبلش ہے, ٹالرنس بہت اچھی اسٹیبلشڈ ہے. اینٹی باڈیز بھی ابھی خیر بہت ارلی ہے, کیونکہ 3 مہینے میں اینٹی باڈیز ہیں لیکن موجود ہیں جن کو ایکٹیو ڈرگ لگی ہے, اور وہ اچھے ٹائٹر میں ہیں. اور لیکن یہ کہنا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ پاکستان نے اپنے طور پہ بنائی ہے وداؤٹ اینی کولیبوریشن, اور اس کے آپ نے ہیومن ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ ویکسین ہے, کینسینو کمپنی ہے, ایک اس کی ویکسین ہے جس کے ٹرائلز اپنی پاپولیشن میں کر رہے ہیں. اور یہ مختلف ممالک میں, افریقہ سے لے کے یورپ سے لے کے سارے چائنا سے سب جگہ پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ ویکسین ہماری پاپولیشن میں چیک ہو, کیونکہ ہر پاپولیشن ہر دوائی سے ڈیفرنٹلی بیہیو کرتی ہے. تو اس لیے یہ ہم نے بالکل نہیں بنائی, یہ ہم نے امپورٹ کی ہے, اور امپورٹ کر کے کولڈ چین کے ذریعے یہ پاکستان میں 5 سینٹرز میں ہم کر رہے ہیں ٹرائلز. اور ہمارا UHS میں جہاں میں بیٹھا ہوں, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایک سینٹر ہے جہاں پہ ہم والنٹیئرز کو یہ انجیکٹ کر رہے ہیں پچھلے کوئی 2.5 یہ جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس ویکسین کی خصوصیت کیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ کولڈ چین کا کیا ٹیمپریچر ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے, ہم نے کیوں یہ صحیح سمجھا کہ ہم اس کو منگا کے اپنے لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کریں؟ دیکھیں جتنی بھی بلال بھائی ویکسینز, تقریباً 90% ویکسینز ایک ہی ٹیکنالوجی سے بن رہی ہیں, چاہے وہ فائزر کی ہے, چاہے وہ ماڈرنا کی ہے, چاہے کینسینو کی ہے, چاہے سینوفارم کی ہے. اور وہ یہ کرتے ہیں کہ پوری وائرس کو ٹارگٹ نہیں کرتے. جو RNA وائرس ہے, جو وائرس کا پارٹیکل ہے, وائریون جو ہے, ساری کی ساری تقریباً ایک ہی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہیں. کہ جو اس کے اوپر جو کانٹے ہیں, جس کو ہم سپائکس کہتے ہیں, اس وائرس کی اگر آپ فوٹو دیکھیں تو اس کے اوپر کانٹے ہیں, سپائک پروٹین کے اگینسٹ وہ بنتی ہیں, اور یہ بھی ایس پروٹینز کے اگینسٹ ہی ویکسین ہے. اور یہ پہلے بہت سارے ملکوں میں سیفٹی اور ایفیکیسی اس کی کافی حد تک اسٹیبلشڈ ہے, اس لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا میرٹ پہ. اور اس کو ضروری تھا کہ دیکھیں ہم اپنی پاپولیشن ہماری ڈیفرنٹلی بیہیو کر سکتی ہے,
تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری تھا کہ اگر کل کو ہمیں کمرشلی بات کو اتنے ہزار لوگوں کے اوپر جو ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں ابھی کتنا ٹائم پیریڈ چاہیے کہ ہم اس سے کوئی نتیجہ عکس کر سکیں اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ؟ دیکھیں یہ فیز 3B ٹرائلز ہیں، اس کے بعد فیز 4 ٹرائل ہوتا ہے جو پوسٹ مارکیٹنگ ہوتا ہے، جو مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ آخری ہے بالکل، اور میرا خیال ہے چند ہفتے دور ہیں ہم اس کو کمرشلی اویلیبل ہونے میں، یہ ویکسین اور باقی دیگر ویکسینز. اور گورنمنٹ نے بہت اچھا سٹیپ لیا. ایک بڑا سنجیدہ سوال، اور یہ میں بالکل ہو سکتا ہے مجھے علم نہ اس بات کا ہو، پاکستان کی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً 15 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ویکسین جو کہ امریکہ میں بنی ہے فائزر وغیرہ کی، اس کو منگانے کے لیے مختص کر دی ہیں. اگر ہم 2-3 ہفتے دور ہیں اس سے تو پھر ہمیں کیا انتظار نہیں کرنا چاہیے اپنی اس ویکسین کا جو کہ انڈیجنسلی ہم ٹرائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی ویکسینز جتنی بھی ہیں جیسے میں نے کہا وہ آلموسٹ ویری سملر ٹیکنالوجی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ریکمبیننٹ RNA ٹیکنالوجی سے بنی ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بیکٹیریا کو یا کسی اس کو لے لیتے ہیں زیسٹ سیل کو، اس کو فیڈ کرتے ہیں امائنو ایسڈ سیکوینسنگ میں، اور وہ آپ کے لیے ویکسین بناتے ہیں. اور یہ سیم ہی ٹیکنالوجی ہے، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ساری کولڈ سینسٹیو ہیں. جب آپ نے کولڈ چین کی بات کی، میں آپ کی بات سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اگلے 1 مہینے میں یا 2 مہینوں میں یا جنوری کے شروع میں کیا ہم پاکستان میں اپنے لوگوں پہ ٹیسٹڈ ویکسین کو مارکیٹ کر سکیں گے، امپورٹڈ ویکسین کو؟ میرا خیال ہے کہ کر سکیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا کہ وہ کون سی ویکسین خریدتی ہیں. لیکن جو بھی خریدیں گے وہ یہ جو پروف ہم نے دے رہے ہیں، ان میں کوئی 15,000 والنٹیئرز میں کر رہے ہیں، وہ یہ پروف کرے گا کہ ویکسینیشنیبل ڈیزیز ہے. یہ ویکسین کرنے سے اس میں بہتری آتی ہے، اینٹی باڈیز بنتی ہیں اور یہ پروٹیکٹ کرتی ہے. اور یہی دنیا میں جو خاتمہ ہوگا میرا خیال ہے کرونا کا، یہ اسی ویکسینیشن سے ہی ہوگا جب آپ کی 30-40% آبادی ویکسینیٹ ہو جائے گی. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور اوور آل ورلڈ اوور اچھی اینٹی باڈی رسپانس ہے. تو یہ آلموسٹ ایک ڈیفائن ہونے لگی ہے کہ یہ ویکسینیبل ڈیزیز ہے. جیسے میزلز، ممپس، ربیلا، پولیو یہ ہیں، تو اسی طرح اس کا بھی پھر خاتمہ ہو جائے گا اس بیماری کا، جب ہم ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن کو کر چکیں گے. موضوع میں شامل کروں ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، تھوڑی سی توجہ آپ کی طرف دلوانا چاہتا ہوں. جتنی بھی ویکسینز دنیا کی تاریخ اگر دیکھیں تو اس کو سالوں سال لگتے ہیں، بلکہ بہت سی ویکسینز جو اگر آپ دیکھیں بہت سی بیماریوں کی H1N1 جو ہے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ان کی ویکسینز جب بازاروں میں آئیں تو تب تک بیماری جو تھی اس کے لیے وہ اثر انداز تھی نہیں، وہ ختم ہی ہو گئی ہوئی تھی. انفلوئنزا کی مثال کے طور پہ آئے تو 350 اگر اقسام ہے تو 70 کی ویکسین آ گئی ہے، ہمیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اب بھی ہماری پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 25% تخمینے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ کووڈ سے ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے. 25 اور ہو گئی تو اس کے بعد ہمیں ویکسین کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے، ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، کہ جو زندگی اور موت کا کھیل ہم ڈس انفارمیشن سے، میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے پھیلائیں یا پھیلا رہے ہیں یا غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہوں، تو کیا اس کا ذمہ جو ہے وہ آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ وہ کیا کریں؟ وہ اس کے لیے کیا ایک عالم کا کیا حکم ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے احکام بیان فرمائے ہیں. ایک تو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے اور آپ کے سامنے اس کا فسق و فجور، اس کا جھوٹ، اس کا غلط بیانی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، تو اس کی بات کو بغیر چھان بین کے قطعاً قبول نہ کریں. یہ تو سننے والوں کے لیے قرآن کا حکم ہے. اور جھوٹی خبر دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹوں پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعنت فرمائی ہے، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو لہذا دونوں پہلوؤں کو قرآن کریم نے تو واضح کر دیا ہے. یقیناً جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں اور ان کی افواہوں کی وجہ سے جن انسانوں کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے،
یا اس خوف کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ ڈس انفارمیشن دینے والا جو ہے وہ خود اس کے قتل میں ملوث شمار ہوگا. دنیا میں اگر اس سے قصاص نہیں لیا جاتا تو آخرت میں یقیناً خداوند متعال اس سے اس کا حساب و کتاب لے گا. ہمیں ہر پہلو پہ توجہ دینا چاہیے. جو افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کا قانونی طور پر بھی محاسبہ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا اس وقت دنیا میں تباہی پھیلا رہا ہے اور اس وقت ہمیں کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہے، بطور پاکستانی کے بھی، بطور مسلمان کے بھی، بطور انسان کے بھی. تو لہذا ذمہ داران کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنا قانونی جو اختیار ہے اس کو استعمال کریں. انسان کو بطور انسانیت چاہیے کہ وہ ان پہلوؤں پر توجہ دے. سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر بات کو فوری طور پر کہ وہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم ایک مختصر سا جواب دیجیے گا. بہت سے لوگ اس وقت اور لاسٹ ٹائم بھی اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹر بنا کر سوشل میڈیا پہ لا رہے تھے. بہت سے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ لے کر آ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ دوائیاں ہیں اور یہ شرطیہ علاج ہے ورنہ آپ ہماری گردن کاٹ دیجیے گا. کیا پچھلے تجربے سے ہم نے کچھ سیکھا ہے کہ کوئی ایسی میڈیسن یا کمبینیشن آف میڈیسنز اس بیماری میں افیکٹو زیادہ ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو بتانا ہے، میرے جو ماہرین اساتذہ تشریف فرما ہے میڈیکل دنیا کے، لیکن لندن ہو یا پاکستان ہو، میں اس قسم کے واقعات کا شاہد ہوں اور مجھ تک موثق خبریں پہنچی ہیں کہ لندن میں بھی میں وقفے پہ جاتا ہوں. یہ بات جو ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بتانا چاہتے ہیں. جاوید صاحب سے یہی سوال رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سننے والوں کے لیے ہو سکتا ہے بات بڑی خشک ہو، بلکہ یقیناً خشک ہوگی. کوئی یہ سائنس کی باتیں تو سمجھ ذرا میری طرح کم ہی آتی ہیں. یہ جاوید اکرم صاحب نے بات جو ہے یہ بڑی اعلیٰ کی کہ ہم چائنا کی ویکسین منگا رہے ہیں یا کہیں سے کوئی ویکسین ہے ان کے پاس جو کہ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی لوکل پبلک کے اوپر، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ویکسین ہمارے لوگوں پہ کیسے اثر انداز ہوگی. یہ بڑی اچھی بڑی سائنسی بات ہے. تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، اگر یہی بات آپ میرے کپتان تک بھی پہنچا دیں تو ہم نے وہ جو کروڑوں ڈالر خرچ کرنے ہیں اس ویکسین پہ جس کے کہ لوکل ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری آبادی اور پبلک اور لوکل لوگوں پہ کیسے وہ افیکٹ کرے گی. یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم جو ٹیسٹڈ ہے، چاہے وہ تھوڑی ٹیسٹڈ ہے یا کم وقت کے لیے ٹیسٹڈ ہے، ہم اس کی طرف زیادہ توجہ کریں؟ دیکھیں بلال بھائی، آئی ایم شیور کہ ان کو علم میں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ہم نے جو اس کی تحقیق کی ہے یہ گورنمنٹ سے اجازت لے کے ڈریپ سے اور مختلف نیشنل بایوٹیکس کمیٹی سے پوری کی پوری اجازت لی ہے، اور یہ وہ ویکسین ہے جو پہلے انسانوں پہ مختلف پاپولیشنز پہ ٹیسٹ ہو چکی ہے، بشمول چائنا، ہو چکی ہے. یہ بڑی اچھی بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ فرمائیے گا کہ ہم نے پچھلی دفعہ کووڈ کا جو ایک سپین آیا تھا اور بڑی ہائپ آئی تھی، آپ کے ہاسپٹل میں بھی بڑے لوگ تھے، ابھی یہ فرمائیے کہ کیا ہاسپٹلز میں لوڈ زیادہ ہے، درمیانہ ہے یا کم ہے؟ لوڈ کتنا ہے ان کووڈ 19 پیشنٹس کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ انفارچونیٹلی پچھلے 15 دن سے لوڈ کافی زیادہ ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا کہ ابھی فل کیپیسٹی پہ ہیں. 80% کیپیسٹی یوٹیلائزڈ ہے وینٹیلیٹرز کی، آئی سی یو کی. اور اس دفعہ تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ زیادہ سیریس نوعیت کے بہت جلدی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے انفارچونیٹلی ہمیں آئی سی یوز میں زیادہ پیشنٹس کو اس کی میری خیال میں مین وجہ تو یہ ہے، جو ایک وجہ یہ سوچی جا رہی ہے کہ جی یہ وائرس کوئی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، کیونکہ ہم وائرس کی میوٹیشنز کو دیکھ رہے ہیں. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وائرس کی جو میوٹیٹنگ پاسبلٹیز ہیں وہ 39,000 ہیں، تو کوئی 1000 کے قریب اس کی میوٹیشنز ہوئی ہیں، اور وہ 39,000 میں جب آپ پرسنٹیج نکالتے ہیں 1000 کی تو وہ بہت
تھوڑی ہے اور وہ بھی کوئی سگنیفیکنٹ میوٹیشنز نہیں ہیں. تو یہ وہی وائرس ہے جو ووہان سے نکل کے ایران میں اور امریکہ میں اور یورپ میں اور پھر پاکستان میں. تو ہمارے پیشنٹس زیادہ سیریس کیوں ہیں, یا آپ کے پاس ہی سیریس پیشنٹس رہے ہیں؟ جی ایک تو نمبر 1 ڈیزیز کیوں بڑھی؟ ڈیزیز اس لیے بڑھی کہ کچھ موسمی تبدیلیاں ہوئیں. ہم جب پہلے اس کو کمی کی طرف گئے تو اس وقت بارشیں بہت ہوئیں تو انوائرمنٹ میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ تھی. تو یہ جو پھیلتی ہے بیماری یہ ڈراپلیٹس کے ذریعے یا ایروسولز کے ذریعے پھیلتی ہے. اور جب آپ کی ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی تو یہ بھاری ہو جاتے ہیں, یہ جو ایروسولک پارٹیکلز ہیں, اور یہ سیٹل ہو جاتے ہیں فرش پہ یا باقی مختلف سرفیسز پہ, تو ان کی ویلوسٹی بھی کم ہو جاتی ہے, ان کا دور جانا بھی کم ہو جاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. اب کیونکہ ڈرائینس ہے اور زیادہ سردی میں ہیں, اور سردی میں لوگ ظاہر ہے جو غریب لوگ ہیں سرد جگہ پہ وہ ایک کمرے میں زیادہ رہتے ہیں اپنی انرجی سیو کرنے کے لیے اور گرمائی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فیکٹر انوائرمنٹل. اور دوسرے نمبر پہ اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے کوئی ایسی میڈیسن, کوئی ایسی اینٹی بائیوٹک, اینٹی وائرل, کوئی ایسی ڈرگ ابھی تک پچھلے تجربوں سے سیکھی ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ اگر ہم استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رسپانس ہم پیشنٹ کو لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی, ہم نے ایک بہت بڑا ٹرائل ابھی بھی کر رہے ہیں, اس کا نام ہے پروٹیکٹ پاکستان رینڈمائزڈ آؤٹ کم کلینکل ٹرائل ان پاکستانی پیشنٹس. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کا جو سیمپل سائز ہم نے رکھا ہوا ہے وہ 69,000 ہے, لیکن اس وقت وہ کوئی 7,000 سے بھی زیادہ ہم انرول کر چکے ہیں. اور ان میں دیکھا گیا ہے اگر آپ 3 ادویات اکٹھی دیتے ہیں جیسے ازیتھرومائسین ہے اور ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے اور تیسری اوسلیٹامور ہے جو کہ ایک اینٹی وائرل ہے, تو اس میں ہمارا جو ریمیشن ریٹ تھا, جو نیگیٹیوٹی آنی تھی اس ٹیسٹ کی RT-PCR کی, وہ تقریباً 85% سے زیادہ ایک ہفتے میں نیگیٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور ویل ٹالریٹڈ ڈرگز ہیں پاکستانی پاپولیشن میں. باقی اگر آپ سیریس مریض جائیں تو سیریس مریضوں میں بالکل ڈیفرنٹ کہانی ہے. ان کو وائرس نہیں مارتی, اپنا امیون ریئیکشن مارتا ہے, جو آپ کا امیون ریئیکشن. تو ہم نے ریکوری ٹرائل سے یہ دیکھا ہے کہ اگر سیریس مریضوں کو آپ ہائیڈروکورٹیسون دیتے ہیں, ڈیکسامیتھاسون اس میں یوز ہوئی, تو اس میں اچھا افیکٹ آتا ہے. آئیورمیکٹن سے اچھا افیکٹ آیا ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں اینٹی کویگولیشن, آپ کا خون پتلا کرنے کی ضرورت ہے اگریسیولی, کیونکہ 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو نمونیا کے سے مرتے ہیں لوگ جو پھیپھڑے میں انفیکشن ہو جاتی ہے, اور دوسرا جو پھیپھڑوں میں بلاکیج ہو جاتی ہے خون کی, جس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو اس کو ملٹی پرونگ ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور ہم نے اب ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ماشاءاللہ بہت ٹرینڈ ہیں, ہمارا عملہ بہت ٹرینڈ ہے, اور ہمارے پاس یہ ادویات موجود بھی ہیں. اس لیے وہ بلیک مارکیٹنگ اور یہ وہ اس میں اس دفعہ ہم نہیں فارچونیٹلی وہ فیس نہیں کر رہے. تو اس لیے ہمیں بالکل آپ کی بات اس فیز میں نہیں گئے. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ ہاسپٹل کے اندر یہ جو سارے سلسلہ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا مجموعی تجربہ کس طرح شیئر کریں گے کہ پیشنٹس کیسے آ رہے ہیں اس وقت, ان کے سمٹمز کیسے ہیں, لوگ کیسے کیئر کریں, کیا نہ کریں؟ جی ڈاکٹر اکرم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. جاوید اکرم صاحب نے جو پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے آپ کو ہر چیز بتا دی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ جو سسپینڈڈ پارٹیکلس ہیں, جو ڈراپلیٹس ہیں, اس کے ذریعے انہیلیشن ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ہوتی ہے. ایک ہمارے ہاں جو پولوشن ہے ان زمانے میں بہت زیادہ ہے, لاہور کے میں خاص طور پہ جو گرد و غبار ہے, وہ ان کے لیے بڑے آسانی کے ساتھ اس کے اوپر یہ ڈراپلیٹس جو ہے وہ انسان وہ اس کے سانس کے ذریعے اندر جا سکتا ہے. سانس لے کے گئے, آپ وہاں گئے تو اس کا سانس وہاں پہ موجود تھا, ڈراپلیٹ انہیل کریں اور آپ نے وہ لے لیا. ہو سکتے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا تھا, ابھی تک ہم اس طرح یہ ہماری اس وقت جو پوزیشن ہے یہ وہی ہے جو جون کے 2nd ویک میں تھی, شروع کے اندر, پہلی ویو کے شروع کے اندر ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مریض اس لیے اب زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہاسپٹل کے اندر آ رہے ہیں, کہ اب اویئرنیس بہت سی ہو گئی ہے. ٹھیک, آپ لوگ جو ہیں جو ہی انہیں کوئی سمٹم ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں. شروع میں ہمارے پاس مائلڈ پیشنٹ آتے تھے, ماڈریٹ آتے تھے, آپ لوگ گھروں پہ بیٹھ کے اس کا علاج کر رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ وہ جو 2 دوائیں ہیں وہ خود ہی اسٹیرائڈز گھر پہ لے رہے ہیں,
वो जो ब्लड थिनिंग ड्रग्स हैं वो भी घर पे बैठे ले रहे हैं, बाकी भी सारी दवाइयाँ वो घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ख़ास पैटर्न चेंज नहीं हुआ अभी तक। हम 10% कैपेसिटी के पे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब ये बात जो है ये दुनिया जहान में ऐसी ही है कि दुनिया आगे निकल चुकी है, हम पीछे रह गए? बल्कि सदर वे राउंड हमारा जो पिछले 8-9 महीने का जो तजर्बा है बाकी दुनिया से कहीं बेहतर है। क्यों है इसके मतलब बहुत लंबी बहस हो सकती है कि 2 जुमले बताएं क्यों बेहतर है। उसके में बहुत सी बहस हो सकती है। सबसे वजह कि अल्लाह मियाँ का करम ही आप कह सकते हैं, उससे बाकी सारे फैक्टर हैं। आपको याद हो इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी, BCG वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, पोलियो की वैक्सीनेशन की। हमारे यहाँ चाइल्डहुड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से क्रॉस इम्यूनिटी बन जाती है लोगों में। तो इस तरह से बड़े से फैक्टर कि हमारा मौसम ज़रा ड्राई है शायद उसकी वजह से नहीं हो रही। तो ये हैरान कन बात ज़रूर है। शायद किसी वक्त बैठ के इसके सब कोई जो रिसर्च है इस पे गौर करेंगे, अगले चंद सालों बाद शायद ये बात को ही निकले ये बात ऐसा है, हमारी रिस्पांस क्यों अच्छी है। इसमें एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। इंडिया के एक इसी तरह TV प्रोग्राम में क्रॉस इंडिया के लोगों से बात हो रही थी, तो वो ये कहते हैं बॉम्बे के अंदर जो उनके स्लम्स हैं वहाँ पे बहुत कम कोरोना है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा, चाइल्डहुड इन्फेक्शन को। ऑन द कंट्री जो थोड़ी सी उनकी एफ्लुएंट क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो उनमें ज़्यादा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो चाइल्डहुड इन्फेक्शंस थी। आपकी बात को मैं झटके अंदाज से कहता हूँ, वो जो रोटी के साथ प्याज और मिर्चें खाते थे वो ज़्यादा सेहतमंद रह गए, और वो जो बर्गर टू ग्रुप था मेरी तरह का वो ज़रा कमज़ोर रह गया। डॉक्टर साहब आखिरी लम्हे हैं, डॉक्टर जावेद अकरम एक छोटा सा मुझे बताइएगा कि ये जो वाइटमिन्स और ये हम थोम और अदरक और इस तरह की चीज़ें जो नेचुरल हर्ब्स खा रहे हैं, क्या इससे हमारी इम्यूनिटी को फ़र्क पड़ेगा? जावेद अकरम साहब, जावेद साहब आपसे बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब ये फरमाइए कि ये जो हम वाइटमिन्स और ये थोम और इस तरह की प्याज खा लेते हैं, बहुत से ऐसे टोटके हैं, क्या इससे हमारी इम्यूनिटी को फ़र्क पड़ रहा है? अगर हाँ तो ठीक खाने चाहिए, अगर नहीं तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दे दीजिए, उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम हो गया। जी देखिए, इम्यूनिटी जो होती है लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। शॉर्ट टर्म में इम्यूनिटी आपकी नहीं डेवलप हो सकती, मतलब दिनों में नहीं हो सकती, दिनों में आपकी नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं साइंटिफिकली बड़ा मुश्किल है कि चंद दिनों में वो आप प्याज खा लें, आप ये चीज़ें खा लें, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कतई तौर पर नहीं होता। अगर आपने इसके ऊपर बिल्डअप किया हुआ है, बिल्टअप किया हुआ, फिर आप बात कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब आप मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि इस वक्त पाकिस्तान में सेकंड वेव आ रही है और हमारे बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो है, मैं जुमे की नमाज की बात नहीं सिर्फ कर रहा, मैं जनाजों से लेके मुहर्रम से लेके ईदों से लेके तमाम चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इसमें आप जलसे जुलूस भी शामिल कर लें। हमने आपके ऊपर तो डंडे का जोर चला दिया, आपके ऊपर हमने बड़ी तंज भी की कि आप जुमे जो है वो पढ़ाने बंद कर दें, और हमने आपकी सुनी भी नहीं और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं हमने आपकी सुननी। लेकिन ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं और यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनको आप कोई हिकमत की बात नहीं सुना सकते कि अपनी सियासत की कामयाबी के लिए लोगों में बीमारी तो ना फैलाएं? डॉक्टर साहब अफसोस तो ये है कि इसमें बहुत से मजहबी जमातें को सरबराह भी शामिल हैं जो दीन के ठेकेदार हैं। कुरान करीम का ये वाज़ेह हुक्म मौजूद है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में मत डालिए। तो मैं यहाँ दरख्वास्त करूंगा उन हाजरीन मोहतरम से और सियासी कारकुनों से कि अगर ये हमारे दीन आपको कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं तो खुदारा इस कुर्बानी का बकरा ना बने, इन सियासी इज्तिमात में ना जाएं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मजालिस पे बहुत अटैक था कि ये लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साहब का दौर में इसी तबके ने साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा अगर इन SOP पर अमल किया है तो मजहबी तबकों ने और मजहबी इज्तिमात में किया गया है। लेकिन इस वक्त में दस्तबस्ता मजहबी इज्तिमात के जिम्मेदारान से भी, मसाजिद और इमाम बारगाहों के जिम्मेदारान से भी दस्तबस्ता दरख्वास्त करूंगा कि एक तो जो SOPs बनाए गए उस पर अमल कीजिए, फासले बरकरार रखिए, स्मार्ट लॉकडाउन जो हो रहा है उसका भी पूरा एहतियात कीजिए, लापरवाही की तरफ ना जाइए और कोशिश कीजिए कि हर वक्त बावुज़ू रहे ताकि आप इस के शर से महफूज रह सके। मुझे उम्मीद है क्योंकि मसाजिद मदारिस के लोगों ने पहले भी भरपूर ताउन किया था
اور اب وہ اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. مذہبی طبقوں کو خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے درخواست کی ہے بلکہ التجا کی ہے کہ خدا کے واسطے وہ اس موسم کو اور اس بیماری کو اپنی سیاست کی کامیابی کے لیے استعمال نہ کریں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ مجھے ایک لمحہ، میرے پاس آخری منٹ ہے، مجھے یہ فرما دیجئے کہ اب آج آپ اتنے تجربے کے بعد 1 سال کا تقریباً تجربہ ہو گیا، آج آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں عوام کو یہی پیغام دوں گا بلال بھائی کہ خدارہ یہ جو ویوز میں سے نکل جائیں، یہ کانسٹنٹ فینومینن ہے اور یہ پوری دنیا میں ہے، یہ کبھی گیا نہیں تھا، یہ رہا تھا ہمارے درمیان، صرف کم ہوا تھا اور اب یہ ایسکلیٹ کر گیا. اور اس کے مین ایسکلیٹ کرنے کی وجہ موسم بھی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ہے جو ہم نے ایس او پیز چھوڑ دیے، جو جلسے جلوس کیے، جو اجتماعات کیے، شادیاں ہم نے اس وقت ابنڈن کر دی تھیں آلموسٹ، لیکن اب بہت ہی دھوم دھام سے کیں، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور ماسک 90% میں کہوں گا کہ نے چھوڑ دیے مجموعی طور پہ، اور ہینڈ ہائیجین اور سوشل ڈسٹینسنگ چھوڑ دی. تو ظاہر ہے اس سے ہماری کئی جانوں کا ضیاع ہوا. میں یہی کہوں گا کہ اپنی جو ہمارے شوق ہیں یا جو ہماری خواہشات ہیں ان کی قربانی دیں، لوگوں کی، انسانوں کی جانوں کی قربانی نہیں دیں. اور ہمیں اس کو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں اپنی خواہشات کو. بہت اچھی بات. میں تمام مہمانوں کا انتہائی قابل محترم ڈاکٹر صاحبان کا، علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں بات صرف یہاں پہ پہنچی کہ جب ماسک مہنگے تھے تب آپ نے لوٹ مچائی ہوئی تھی کہ پہننے، اب ماسک سستے ہو گئے ہیں پاکستان میں، اب آپ نے پہننا چھوڑ دے. خدا کا خوف کریں. آج بھی اصول وہی ہوگا، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں اور ہاتھ دھو کے رکھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں.